Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy. Students, today I will teach English to class 7th. Students, open your book, page number 70, lesson 12. Nursing, a noble profession. नर्सिंग एक मुअज़्ज़ज़ शोबा होता है क्योंकि बहुत बड़ा सवाब का काम है बीमारों की देखभाल करना। आज मैं आपको नर्सिंग के बारे में पढ़ाऊंगी, इस प्रोफेशन के बारे में। देयर आर मैनी प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत से पेशे हैं विच पीपल अडॉप्ट इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग एंड रेंडर सर्विसेज टू सोसाइटी। दुनिया में बहुत से पेशे हैं जिन्हें लोग इख्तियार करते हैं अपनी रोज़ी कमाने के लिए और माशरे की खिदमत अंजाम देने के लिए। A few of these professions are considered nobler than others. कुछ पेशों को ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ जाना जाता है दूसरे पेशों से। एंड नर्सिंग इज़ वन ऑफ दैम। और उन मुअज़्ज़ज़ शोबों में नर्सिंग एक है। नर्सिंग मीन्स टू लुक आफ्टर एंड अटेंड टू द सिक। नर्सिंग का मतलब होता है देखभाल करना और ख़िदमत करना बीमारों की। द इंजर्ड ज़ख्मियों की। द डिसेबल्ड जो डिसेबल हैं यानी अपाहज हैं, माजूर हैं। एंड दोज हु आर हेल्पलेस और वो जो बेयारो मददगार हैं, जैसे बूढ़े लोग बेयारो मददगार बाज होते हैं, उनको कोई देखने भालने वाला नहीं होता, उनको देखा भाला जाए। बच्चों, नर्स सिर्फ जो हॉस्पिटल में होती है उसी को नहीं कहते, घर में भी जो मरहम पट्टी कर ले, घर में भी जो वक्त पे दवा दे, ग़िज़ा दे अपने बूढ़े लोगों की, वो भी नर्सिंग ही का पेशा कहलाता है। Nobody can tell exactly as to when did the first man or woman adopt this profession. कोई भी बिल्कुल सही नहीं बता सकता कि सबसे पहला शख्स या औरत कौन थी जिन्होंने इस पेशे को अपनाया। One thing is quite clear towards fellow human beings. बस एक बात साफ जाहिर है तमाम इंसानों में। In fact, the spirit of this profession is love and sympathy for one's fellow beings. कि ये होता है खिदमत का, प्यार मोहब्बत का, हमदर्दी का जज्बा। नर्सिंग क्या है? जिसमें हमदर्दी का, प्यार मोहब्बत का जज्बा हो, वो ये पेशा अख्तियार करता है लोगों में जिसके अंदर ये जज्बा मादा है। हिस्ट्री टेल्स अस, तारीख़ हमें बताती है, डैट इन एंशियंट टाइम के कदीम ज़माने में द ग्रीक, यूनान एंड द रोमन और रोम के लोग वुड अपॉइंट पीपल टू लुक आफ्टर द सिक एंड द इंजर्ड। लोगों को मुंतखब किया करते थे, रखा करते थे देखभाल करने के लिए जो लोग उनके घरों में बीमार होते थे या ज़ख्मी हो जाते थे। However, this facility was provided only to those classes of society who were considered important for the nation. और ये सहूलत उन लोगों को फराहम की जाती थी माशरे में जो जिन्हें कौम के लिए अहम समझा जाया करता था। सच एज सोल्जर्स, जैसे कि सिपाही वतन की हिफाजत करते हैं कि उनकी मरहम पट्टी, उनकी देखभाल, उनकी खिदमत ज़्यादा करना चाहिए। स्टेट्समैन एंड हाई ऑफिशल्स, जो आला हुकाम होते थे, उन सबको ज़्यादा उनकी नर्सिंग पे तवज्जो दी जाती थी। रिच पीपल ऑल्सो मेड सच अरेंजमेंट इन केस ऑफ इलनेस और इंजरी। अमीर लोग भी नर्सिस का इंतज़ाम किया करते थे बीमारी और ज़ख्मी सूरत हाल में। नर्सिंग वॉज नॉट आ प्रोफेशन। नर्सिंग जो है, नर्सिंग वॉज नॉट आ प्रोफेशन बट आ प्रिविलेज enjoyed only
بائی اے لمیٹڈ نمبر آف پیپل. اس زمانے میں نرسنگ باقاعدہ کوئی پیشہ نہیں تھا، بلکہ اس سے مزہ اٹھاتا تھا، لطف لیتا تھا، یا اس سے سہولت لیتا تھا صرف چند لوگ، صرف گنتی کے لوگ. اٹ واز بیونڈ دا ریچ آف دا کامن مین. ایک آدمی نرسنگ کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس کی پہنچ سے نرسنگ دور تھی. دا سچویشن چینج ود دا رائز آف کرسچینٹی. اور پھر یہ صورتحال تبدیل ہوئی جب کرسچنز زیادہ آ گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کرسچن نرسز بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، بہت ہوتے ہیں، ان میں ہمدردی محبت کا جذبہ بہت ہوتا ہے. دا کرسٹ اینڈ مینی آف ہز فالوورس لکڈ آفٹر اینڈ ہیلپ دا سک. تو عیسائی اور بہت سارے اس مذہب کو ماننے والے مدد کیا کرتے بیماروں کی، بہت زیادہ پیار محبت، ود گریٹ لو اینڈ کائنڈنیس، پیار محبت اور ہمدردی سے. دا کرسٹ وڈ گیو پرسنل اٹینشن ٹو دا سک. عیسائی اپنی ذاتی توجہ دیا کرتے تھے بیماروں پہ. اینڈ ہیلپ لیس پیپل، اور جو لوگ بے یار و مددگار ہوتے تھے ان کی مدد کیا کرتے تھے، ان کا خیال رکھا کرتے تھے، ان کے علاج میں بھرپور تعاون کیا کرتے تھے. In this way, he set an example of devotion to fellow human beings. اس طرح ایک مثال قائم ہوئی کہ کس طرح ہم اپنے یعنی انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں. اس کی مثال انہوں نے قائم کری کہ انسانیت کی خدمت کہلاتا ہے نا انسانوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کی محتاجی میں، ان کی بے بسی میں، ان کی پریشانی میں، ان کی بیماری میں ان کی دیکھ بھال کرنا انسانیت کی خدمت ہے. Then came the period of the dawn of Islam. پھر اسلام کا سنہری دور شروع ہوا ہے. اسلام از دا ریلیجن آف پیس اینڈ ویلفیئر آف مین کائنڈ. اسلام مذہب ہے امن کا اور انسانیت کی خدمت کا، فلاح و بہبود کا. Therefore it gave due importance to nursing. اس لیے اسلام نے نرسنگ پر بہت اہمیت دی ہے. Our beloved Prophet, peace be upon him, visit the sick regularly and comforted them. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی عیادت کو جاتے باقاعدگی سے اور انہیں تسلی دیا کرتے. He advised his followers to look after the sick and visit them regularly. انہوں نے اپنے پیروی کرنے والوں کو بھی تاکید فرمائی کہ بیماروں کی عیادت کرا کرو، دیکھ بھال کیا کرو اور ان کو باقاعدگی سے انہیں دیکھنے کے لیے جایا کرو، یعنی عیادت کے لیے جایا کرو. The holy prophet, peace be upon him, would go to see even his sick enemies. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیمار دشمنوں تک کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جاتے. This act of kindness put a good impression on them. یہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم دلانہ عمل تھا، اس نے بہت گہرا اثر ڈالا اس دور کے مسلمانوں پر. ایون دا مسلم وومین ور الاؤڈ ٹو لک آفٹر دا وونڈیڈ سولجرز آن دا بیٹل فیلڈ. یہاں تک کہ مسلمان عورتوں تک کو اجازت دی گئی کہ وہ دیکھ بھال کریں اور مرہم پٹی کریں سپاہیوں کی میدان جنگ میں. They would give water to the injured. وہ پانی پلایا کرتی، یعنی خواتین بھی جا کر میدان جنگ میں پانی پلایا کرتی to the injured، زخمیوں کو. and clean and dress their wounds، اور ان کے زخموں کی صفائی کرتی اور مرہم پٹی کرتی. even the beloved daughter of the holy prophet, peace be upon him، حضرت فاطمہ and the daughter of Hazrat Abu Bakr, Hazrat Asma, look after the sick and the injured. یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ جو کہ اور حضرت اسما جو کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھیں. حضرت فاطمہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھیں. وہ تک خدمت کیا کرتیں اور دیکھ بھال کرتیں بیماروں کی اور زخمیوں کی. دا ہولی پروفٹ, پیس بی اپون ہم, took personal interest in the welfare of the sick and the disabled. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ذاتی توجہ رکھتے، بہت گہری دلچسپی لیتے بیماروں کی فلاح و بہبود اور جو معذور لوگ تھے ان کی دیکھ بھال میں۔ This thing has been inspiring the Muslim from generation to generation. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال کو فالو کیا، پیروی کی مسلمانوں نے ایک نسل سے اگلی نسل میں، یعنی سارے مسلمان ایک نسل سے پھر اگلی نسل بنتی ہے، سب میں یہ جذبہ پیدا رہا کہ بیماروں کی دیکھ بھال کرنا چاہیے۔ گھر میں بھی ہم اپنے بوڑھے لوگوں کی دیکھیں، نانی نانا دادا دادی بوڑھے ہو جاتے ہیں، اپنا کام نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، انہیں وقت پہ دوا دیتے ہیں، انہیں وقت پہ غذا دیتے ہیں، ان کو صاف لباس پہناتے ہیں، ان کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ سب نرسنگ میں ہی آتا ہے۔ نرسنگ ٹوک دا فارم آف آ ریگولر اینڈ رسپیکٹیبل پروفیشن۔ اس طرح نرسنگ ایک باقاعدہ معزز پیشہ اختیار کر گیا۔ یہ دیکھ بھال کرنا، زخمیوں کی، بیماروں کی، بوڑھے لوگوں کی، یہ سب دیکھ بھال جو تھی باقاعدہ، اس دیکھ بھال نے نرسنگ کا پیشہ اختیار کر لیا۔ ہاسپٹلز ور بلڈ بائی دا مسلم رولرز۔ ہسپتال تعمیر کیے بہت سے مسلمان حکمرانوں نے، اینڈ وومین ورک ان دیم، اور عورتوں نے بھی ان ہاسپٹلز میں کام کیا ایز نرسز، نرس کی حیثیت سے، آفٹر پراپر ٹریننگ، باقاعدہ تربیت لینے کے بعد۔ These nurses were trained not only to cure physical suffering of patients but also to provide them comfort of mind and relief of spirit. یہ نرسیں صرف جسمانی طور پہ ان کی دیکھ بھال نہیں کیا کرتی تھیں کہ ان کے کہیں درد ہو رہا ہے، انہیں کھانسی آ رہی ہے، بلکہ انہیں ذہنی سکون، ان کی روح کو، ان کے دماغ کو ذہنی سکون، جب تک سکون نہیں ہوگا بیمار آدمی ٹھیک نہیں ہو سکتا، انہیں سکون پہنچانے کی بھی کوشش کرتی۔ They would do it by giving care to them and speaking to them softly and kindly. اور یہ سب کام وہ اس طرح کرتی کہ ان کے ساتھ نہایت محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتی، رحم دلانہ الفاظ بولتی، اس سے ان کی دل جوئی کرتی اور بہت نرمی سے ان سے پیش آتی، تو اس سے بھی مریض جو ہوتا ہے خوش ہو کے کافی حد تک اپنی بیماری کو بھول جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دماغی طور پہ روح کو، دماغ کو سیٹ رکھنا، خیال رکھنا۔ دا گریٹ ہاسپٹلز آف بغداد اینڈ کورڈوبا آر برائٹ ایگزامپل آف سروس ٹو دا سک ایز پریچڈ بائی اسلام۔ بہت بڑے بڑے ہاسپٹلز بغداد میں اور کورڈوبا وغیرہ میں جو ہیں وہ مثالیں تھیں بیماروں کی خدمت کی، جو کہ اسلام نے تبلیغ کی کہ بیماروں کی دیکھ بھال کرو، خدمت کرو۔ ہمارے مذہب میں یہ تعلیم دی گئی ہے، اس تعلیم کی مثال تھی کہ اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل مسلمانوں کے ممالک میں قائم کیے گئے۔ ان دا ویسٹرن ورلڈ، مغربی دنیا میں بھی، ان دا ویسٹرن ورلڈ آلسو، مغربی دنیا میں بھی، دا پروفیشن آف نرسنگ واز گیون مچ امپورٹینس۔ یہ نرسنگ کا جو پیشہ ہے اسے بڑی اہمیت دی گئی ہے، مینلی بیکاز دا کرسٹ ہمسیلف سیٹ این ایگزامپل آف سروس ٹو دا سیک۔ اور اس کی خاص مثال یہ ہے کہ عیسائی خود بہت زیادہ مثال ہیں وہ انسانیت کی، بیماروں کی خدمت کرنے کے لیے۔ فالوورز آف کرسچینٹی encouraged women to adopt the profession of nursing and they set up schools for training of nurses۔ جو عیسائیت کے ماننے والے ہیں انہوں نے کافی ہمت بندھائی عورتوں کی کہ یہ اس پروفیشن کو، نرسنگ کے پروفیشن کو اختیار کریں، اور انہوں نے بہت سے ٹریننگ کے اسکولز بھی، نرسوں کی ٹریننگ کے اسکولز بھی قائم کرے عیسائیوں نے۔ ڈیورنگ دا Crusades, the battle between the Christians and the Muslims over Jerusalem, many new hospitals were built by the Christians۔ جب مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگ ہو رہی تھی، جنہیں صلیبی جنگیں بھی کہا جاتا ہے،
یروشلم کی، اس میں بہت سے نئے اسپتال تعمیر کیے، عیسائیوں نے بہت سے نئے اسپتال تعمیر کرائے. موسٹ آف دیز ہاسپٹلز ڈڈ ناٹ ہیو اے گڈ اسٹینڈرڈ. ان میں سے زیادہ ہسپتال جو تھے زیادہ معیاری نہیں تھے. سینیٹری کنڈیشن ور ناٹ گڈ. صفائی کے ناقص انتظامات تھے، اچھی حالت نہیں تھی. فوڈ گیون ٹو پیشنٹس was usually insufficient and not clean. مریضوں کو جو غذا دی جاتی تھی اکثر ناکافی ہوتی تھی اور اس میں صفائی ستھرائی سے کام نہیں لیا جاتا تھا. The reason was that the Christians were engaged in battles. اس کی وجہ یہ تھی کہ کرسچن زیادہ تر جنگوں میں حصہ لے رہے تھے ان بیٹلز، اینڈ دے کوڈ ناٹ پے ڈیو اٹینشن ٹو دا سسٹم آف ہاسپٹلز. اور وہ اپنی بھرپور توجہ نہ دے سکتے تھے ہسپتالوں کے نظام پر اینڈ نرسنگ، اور زیادہ توجہ نہیں دے سکتے تھے ہسپتالوں پہ اور نرسنگ پہ کیونکہ وہ عیسائی اس زمانے میں جنگوں میں مصروف تھے. ایجوکیٹڈ گرلز بگین ٹو اوائڈ بیکمنگ نرسز. تعلیم یافتہ لڑکیاں ذرا نرس بننے میں ہچکچاہٹ محسوس کیا کرتی تھیں اس دور میں. دے ور ڈسکریجڈ بائی دا کنڈیشنز ان ہاسپٹلز. ان کا حوصلہ ٹوٹتا تھا. جو زمانے میں اسپتالوں کی صورت تھی، جو حالت تھی، اسے دیکھ کر ان کا حوصلہ ٹوٹتا تھا، اس لیے وہ نرس بنتے ہوئے ہچکچایا کرتی تھیں پڑھی لکھی لڑکیاں. ایز اے رزلٹ، نتیجے کے طور پہ دا پروفیشن آف نرسنگ بگین ٹو سفر ڈکلائن. اور اس دور میں اس کے اسپتالوں کی حالت اچھی نہیں تھی، پڑھی لکھی لڑکیاں اوائڈ کرتی تھیں نرس بننے سے. اس سے حوصلہ ٹوٹتا تھا اسپتالوں کا، اور اس طرح نرسنگ کا شعبہ جو تھا، پیشہ جو تھا، وہ آگے بڑھنے کے بجائے اور گھٹتا چلا جا رہا تھا، نقصان میں جا رہا تھا، نیچے جا رہا تھا. نرس بننا چھوڑ دیا تھا اکثر لوگوں نے. ڈس اپوائنٹنگ اسٹیٹ آف افیئرس کیم ٹو این اینڈ آفٹر اے لانگ پیریڈ. یہ نا امیدی کی جو حالت تھی کہ نرس کا پیشہ اختیار کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرنا، یہ کافی عرصے کے بعد ختم ہوا. یعنی نرسنگ کو جو برا سمجھا جاتا تھا کہ یہ پیشہ اچھے لوگ نہیں اختیار کرتے، پڑھے لکھے لوگ نہیں اختیار کرتے، بہت عرصے کے بعد اس میں چینج آیا. A brave girl، ایک بہادر لڑکی، brought about the happy change in the field of nursing. ایک خوشگوار تبدیلی لے کر آئی، ایک بہادر لڑکی ایک خوشگوار تبدیلی لے کر آئی نرسنگ کے میدان میں. Her name was Florence Nightingale, and today she is known and respected as the founder of modern nursing. ان کا نام فلورنس نائٹنگیل تھا اور آج بھی وہ جانی جاتی ہیں یا مشہور ہیں، ان کی عزت کی جاتی ہے جو جدید نرسنگ ہے اس کی بانی کی حیثیت سے، یعنی اس کی بنیاد ڈالنے والی. پہلے تو نرسنگ کے شعبے کو برا جانا جاتا تھا اور آج باقاعدہ اس کو سب سے معزز پیشہ مانا جاتا ہے. تو یہ فلورنس نائٹنگیل کی کوششیں تھیں. Florence Nightingale was born in the town of Florence, Italy in 1820. فلورنس نائٹنگیل پیدا ہوئیں فلورنس جگہ پر، اٹلی میں ہے، 1820 میں. She belonged to a wealthy and cultured family. وہ ایک امیر اور پڑھے لکھے خاندان کی فرد تھیں یا تعلق تھا ان کا. The desire of her parents was that Florence should get married to a gentleman of some noble family. ان کے والدین کی خواہش تھی کہ فلورنس شادی کر لیں کسی معزز شخص سے، کسی معزز خاندان میں. But she had no interest in such matter. لیکن اس معاملے میں انہیں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. She had different ideas about life. ان کے زندگی کے بارے میں الگ خیالات تھے. اینڈ پرپز آف لائف، اور زندگی کا مقصد ان کے کچھ اور تھا. یہ نہیں کہ شادی کر لیں کسی بس معزز شخص سے. وہ انسانیت کی اصل میں خدمت کرنا چاہتی تھیں، ان کے خیالات الگ تھے. When Florence Nightingale was only 17 years old, she had made up her mind to decide her life to some noble mission.
جب فلورنس نائٹنگیل صرف 17 سال کی تھیں تو انہوں نے اپنے دماغ کو تیار کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو کسی خاص معزز مقصد کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں گی، یعنی کچھ نہ کچھ کریں گی عظیم کام. شی ڈڈ ناٹ نو ایٹ دیٹ ٹائم ایز ٹو واٹ دیٹ مشن واز، اور اس وقت تک انہوں نے باقاعدہ سوچا نہیں تھا، ان کو نہیں معلوم تھا کہ کیا مقصد ہے، وہ کیا کرنا چاہتی ہیں. بٹ شی واز ڈٹرمنڈ اباؤٹ ون تھنگ، لیکن ایک بات کا انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا. شی واز ڈٹرمنڈ دیٹ دا مشن مسٹ ہیو سم لنک ود ویلفیئر اینڈ ریلیف آف مین کائنڈ. بس ان کو یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی طرح بھی انہیں فلاح و بہبود اور انسانیت کے کام آنا ہے، انسانیت کی خدمت کرنا ہے، ان کی فلاح و بہبود پہ توجہ دینا ہے، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے. آفٹر 6 or 7 years، 6 یا 7 سال بعد، شی ڈیسائیڈیڈ ٹو چوز نرسنگ ایز ہر کیریئر. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا پیشہ نرسنگ کا اختیار کریں گی. The parents and other family members of Florence Nightingale were shocked to know about her decision. والدین اور ان کے خاندان کے دوسرے افرادوں کو بڑا جھٹکا لگا یہ جان کر کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، فیصلہ کیا ہے کہ وہ نرسنگ کا شعبہ اختیار کریں گی، کیونکہ ان سے پہلے نرسنگ کے شعبے کو معزز پیشہ نہیں جانا جایا کرتا تھا. She had to face strong opposition from their side. اس طرح ان کو کافی اپنے خاندان والوں، ماں باپ کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. They were not willing to let her adopt a cheap profession. وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اختیار کریں ایک گھٹیا پیشہ، یعنی اس زمانے میں گھٹیا پیشہ نرسنگ کو سمجھا جاتا تھا. تو والدین اور خاندان والے نہیں چاہتے تھے کہ فلورنس نائٹنگیل ایک پڑھی لکھی اچھے معزز گھرانے کی لڑکی ہیں اور وہ یہ نرسنگ کا پیشہ اختیار کریں، اس لیے انہوں نے سخت مخالفت کی. دا بریو گرل ڈڈ ناٹ چینج ہر مائنڈ. لیکن بہادر لڑکی کے خیالات میں کوئی فرق نہیں آیا. اینڈ ریمینڈ فرم آن ہر ڈیسیشن، اور وہ مضبوطی سے قائم رہیں اپنے فیصلے پر. ایٹ لاسٹ، آخر کار، آفٹر سیورل ایئرس اسٹرگل، کئی سال کی جد و جہد کے بعد، شی سکسیڈیڈ ان گیٹنگ پرمیشن ٹو بیکم اے نرس. وہ کامیاب ہوئیں اپنے خاندان والوں اور پیرنٹس کی جانب سے اجازت حاصل کرنے میں کہ وہ ایک نرس بنیں اور نرس کی حیثیت سے کام کریں. آفٹر ہر ٹریننگ، شی بیکیم دا انچارج آف اے ہاسپٹل ان لنڈن ان 1853. اپنی تربیت نرسنگ کی حاصل کرنے کے بعد وہ انچارج مقرر ہوئیں لنڈن کے ایک ہاسپٹل میں 1853 میں. دیئر شی ورک ویری ہارڈ ٹو امپروو دا کنڈیشن آف دا ہاسپٹل. وہاں انہوں نے سخت محنت کری کہ ہاسپٹلس کی جو حالت ہے اس کو بہتر سے بہتر بنائیں. اینڈ ٹو برنگ رسپیکٹ بیک ٹو دا پروفیشن آف نرسنگ، اور نرسنگ کی جو پیشہ ہے اس کو ایک معزز پیشہ بنائیں، اسپتالوں کی حالت بہتر بنائیں اور نرسنگ کے پیشے کو معزز بنائیں. اس بات پر انہوں نے بڑی محنت اور جد و جہد کی. ہر رسپانسبلٹی انکریز اے گریٹ ڈیل ڈیورنگ دا وار بٹوین انگلینڈ اینڈ رشیا، اور ان کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی جب جنگ ہوئی روس اور انگلینڈ کے درمیان. اٹ واز دا وار آف کرائمیا. یہ کرائمیا کی وار تھی. دیٹ گیو ہر اے چانس ٹو ریفارم دا سسٹم ان موسٹ آف دا ملٹری ہاسپٹلس. اور یہ اس وار میں، کرائمیا کی وار میں، ان کو ایک موقع ملا کہ وہ دوبارہ یہ جو نرسنگ کا اور ہاسپٹلس کا نظام ہے اس میں وہ تبدیلی لا سکیں. ملٹری کے ہاسپٹلس میں، فوج کے جو ہاسپٹلس ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ملٹری ہاسپٹلس. She won the hearts of people by working tirelessly for the relief and comfort of the sick, the injured and the helpless. وہ
انہوں نے لوگوں کا دل جیت لیا انتھک کوشش کر کے، بےحد محنت کر کے، کام کر کے، آرام کے لیے ریلیف، آرام، سکون اور آرام کے لیے کمفرٹ، آرام آف دا سک، بیماروں، زخمیوں اور بے یاروں، مددگار بے بس لوگوں کے لیے کام کرا اور لوگوں کا دل جیت لیا. These great services to mankind made her one of the most respectable and popular. یہ جو عظیم خدمات انہوں نے انسانیت کے لیے دیں، اس سے وہ بن گئیں ایک بہت معزز اور مقبول پرسنالٹیز آف ہر ٹائم. اپنے وقت کی شخصیات میں ایک بہت معزز شخصیت بن گئیں وہ. Her name has become a part of the history of England. اور ان کا نام کافی بن گیا انگلینڈ کی تاریخ کا ایک حصہ. تھرو آؤٹ ہر لائف، اپنی پوری زندگی کے دوران، شی کنٹینیوڈ ورکنگ فار دا ویلفیئر آف مین کائنڈ، وہ مستقل انہوں نے کام کرنا جاری رکھا انسانیت کی خدمت کا. اینڈ ریفارم آف ہاسپٹلز، اور اسپتالوں کی کنڈیشن میں تبدیلی لانے کا انہوں نے کام پوری زندگی جاری رکھا. بائی ورچو آف ہر ایفرٹس، ان کی انتھک کوششوں کے سلے میں، دا پروفیشن آف نرسنگ ری گینڈ اٹس آنر اینڈ پرائڈ. اور ان کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں پروفیشن کے شعبے کو دوبارہ فخریہ انداز، عزت اور یہ معزز شعبے کا اعزاز حاصل ہوا. فلورنس نائٹنگیل became an ideal for young girls of that time. فلورنس نائٹنگیل ایک آئیڈیل بن گئیں اس دور کی لڑکیوں کے لیے. دے اسٹارٹیڈ جوائننگ دا نوبل پروفیشن آف نرسنگ. اس دور کی لڑکیوں نے پھر فوراً شامل ہونا شروع کر دیا اور وابستہ ہو گئیں نرسنگ کے شعبے سے. ود دا سنسیئر ڈیزائر، اور ان کی جو سوچ تھی، خواہش تھی، وہ بہت مخلصانہ تھی. اینڈ ڈٹرمنیشن ٹو سرو دیئر فیلو ہیومن بینگس، اور ان کی جو سوچ اور خیالات تھے بہت اس دور کی لڑکیوں کے بہت مخلصانہ تھے، اور وہ باقاعدہ پختگی سے اس بات پر قائم تھیں کہ ان کو خدمت کرنا ہے، اپنے ساتھ کے تمام انسانوں کی، انسانیت کی خدمت کرنا ہے. اسٹوڈینٹس، دس از یور ہوم ورک. ڈو اٹ ایٹ یور ہوم. فرسٹ کوشچن از، واٹ رول ڈیڈ اسلام پلے ٹو برنگ امپروومنٹ ان نرسنگ؟ اسلام نے کیا کردار ادا کیا نرسنگ کے شعبے میں بہتری لانے میں؟ اسلام از اے ریلیجن آف پیس اینڈ ویلفیئر آف مین کائنڈ. اسلام مذہب ہے امن کا اور انسانوں کی فلاح و بہبود کا. اٹ گیو ڈیو امپورٹینس ٹو نرسنگ. یہ نرسنگ کو بہت اہمیت دیتا ہے. اور ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم وزٹڈ دا سک ریگولرلی اینڈ کمفرٹڈ دیم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جایا کرتے عیادت کو بیماروں کی باقاعدگی سے اور انہیں تسلی دیا کرتے. ہی ایڈوائزڈ ہز فالوورز، انہوں نے اپنے پیروی کرنے والے ماننے والوں کو نصیحت کی، ٹو لک آفٹر دا سک اینڈ دا ڈسیبلڈ، کہ وہ دیکھ بھال کریں بیماروں کی اور جو معذور لوگ ہیں ان کی خدمت کریں، دیکھ بھال کریں. اسٹوڈنٹ، آپ ڈیفیکلٹ ورڈز سارے اپنے یاد کیجئے. جو آپ کو اسپیلنگ جس کی نہیں آتی پورے لیسن میں دیکھیے. جن ورڈز کی اسپیلنگ آپ کو یاد نہیں ہے ان کی اسپیلنگ یاد کیجئے، معنی یاد کیجئے، اور یہ رائٹنگ بھی کیجئے. لک آفٹر، پروفیشن، سوسائٹی. آپ کی ٹیچر نے آپ کو پلورل بنانے کے لیے دیے ہیں ان سنگولرز کی. فلائی، وائی ہٹائیے، آئی ای ایس لگائیے. منکی، صرف ایس کا اضافہ کیجئے، منکیز. مینگو، ای ایس کا اضافہ کیجئے، مینگوز. گوز، گیز، ڈبل او کی جگہ آپ کو ڈبل ای پلورل میں لگانا ہے. ہاف، ایف ہٹائیے اور وی ای ایس آپ کو لکھنا ہے. ڈبل او، ٹوتھ، ڈبل او ہٹائیے اور آپ کو ڈبل او کی جگہ ڈبل ای لکھنا ہے پلورل بناتے وقت. اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ میسکولائن دیے گئے ہیں، فیمینائن آپ کو بنانا ہے، یعنی مذکر کے مؤنث. بل، بیل، کاؤ، گائے.
हॉर्स घोड़ा, मेयर घोड़ी, MARE, किंग बादशाह, QUEEN क्वीन मलका, लॉर्ड LORD लॉर्ड, लेडी LADY लेडी, फिशरमैन मछेरा, फिशर वुमैन, मैन हटाइएगा और वुमेन WOMAN वुमेन लगाइए, पोएट शायर, पोएटेस शायरा, ESS लगेगा इसके आगे। आपकी टीचर ने आपको लेटर याद करने के लिए दिया है अबाउट द कंडीशन ऑफ द रोड्स ऑफ योर एरिया। लर्न अ लेटर अबाउट द कंडीशन ऑफ द रोड्स ऑफ योर एरिया। आपको अपना एक लेटर याद करके और लिखना है सड़कों की हालत क्या है आपके एरिए की। आजकल बड़ी टूटी फूटी पड़ी हुई हैं सड़कें कराची की, तो उसकी हालात के बारे में लिखना है, उससे क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं, कितनी तकालीफ शहरियों को है, उस बारे में थोड़ा लिखना है। स्टूडेंट्स, आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, अब चंद बाकी रह गए हैं और उनसे मुतालिक आपको सब काम, जब स्कूल खुला था काफ़ी काम करा दिया गया, आपको ऐसे लिखवाए गए, आपको लेटर्स आपके पास हैं, ऐसे लेटर एप्लीकेशंस भी हैं और आपको वो सब याद करना है, स्पेलिंग याद करना है और बार बार लिखने की प्रैक्टिस जारी रखना है घर पे, ताकि आपकी स्पीड जो है राइटिंग पावर कम ना हो जाए। अगर आप राइटिंग पावर स्लो हो गई तो आप मुकर्ररा वक्त आपको दिया जाएगा इम्तहानात के दौरान पेपर सॉल्व करने के लिए, आप अपना पेपर मुकम्मल सॉल्व उस दौरान नहीं कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, आपको सारे, सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं कह रही हूँ, तमाम सब्जेक्ट्स अपने याद करते रहना है। उर्दू, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस, साइंस, इस्लामियात, सिंधी, सोशल स्टडीज़, सब तमाम सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह तैयारी इम्तहान के लिए करना है। स्कूल के खुलने के फ़ौरन बाद इम्तहानात लिए जाएंगे, उसको आप क्लियर करेंगे, पास करेंगे, तभी अगली क्लास में जाएंगे। लिहाजा इम्तहान की तैयारी ना रोकिए, रोज़ाना करिए। एक दिन में तैयारी या एक हफ़्ते में तैयारी मुमकिन नहीं है। लिहाजा आप रोज़ाना अपना एक टाइम टेबल बनाइए और रोज़ पढ़ने के लिए बैठिए, उस टाइम टेबल के मुताबिक याद करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पिछला सारा रिवाइज़ करते रहेंगे, तभी इम्तहान में कामयाबी मुमकिन है तमाम सब्जेक्ट्स में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अभी तक आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फ़ीस जमा नहीं हुई है, अपनी स्कूल की फ़ीस लाकर स्कूल ऑफिस में जमा कराइए और अपना सारा रिवाइज ज़रूर करते रहिए और होमवर्क अपना स्कूल में ला के जमा कराइए। नया होमवर्क अपनी इंग्लिश की टीचर से, उर्दू की टीचर से, तमाम अपने टीचर्स से अपना होमवर्क लेकर जाइए। वो आप घर पे बाकायदगी से, ज़िम्मेदारी से आपको बैठना है, आप बड़े हैं तो ज़िम्मेदारी से बैठकर याद कीजिए। अम्मी को नहीं कहना पड़े, आप खुद से अपना काम किया करें अपने वक्त पर।